बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सीरतुन नबी को दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा मक्की दौर और दूसरा मदनी दौर। जब हम बात करते हैं मक्की दौर की तो सबसे पहले हम जिस चीज का जिक्र करेंगे वो है दौर जाहिलियत। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले मक्का मुकरमा के क्या हालात हैं, उस दौर को हम दौर जाहिलियत कहते हैं। जब हम बात करते हैं दौर जाहिलियत के सियासी हालात की तो उस जमाने में सख्त सियासी इस्तराब और इंतशार है। इंतहाई जवाल और इनहतात का शिकार वो जमाना है। जो हुक्मरान हैं वो अयाशियों में पड़े हुए हैं और अवाम पर बहुत ज्यादा सारा जोर अवाम पर आ रहा है। ज़ाहिर है किसी भी माशरे में जब हुक्मरान अयाशी करते हैं तो उसकी अयाशियों की जितनी भी कीमत है वो अवाम ही अदा करती है। हर तरफ जुल्म और सितम है। अंदरून अरब कबाइल का शिराजा मुंतशिर है। कबायली झगड़े हैं, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और इसके साथ साथ नस्ली फसादात हैं, यानी उनके यहाँ जो तासुबात हैं उसमें ये मजहबी अख्तलाफात और छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा, और ये फिर लड़ाई झगड़े जो हैं ये नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। यहां तक कि एक कबीले को पता ही नहीं है कि हमारी लड़ाई किस वजह से है। वो कहते हैं कि जी हमारे बाप दादा हमें बता गए थे कि ये हमारे दुश्मन है, लिहाजा इनको नहीं छोड़ना। तो अब ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और फिर ये लड़ाई झगड़े नस्ल दर नस्ल ये चले आ रहे हैं। और इनके यहाँ ये बड़ी पाई जाती है कि ये जनाब फलां कबीले से ताल्लुक रखता है, ये फलां कबीले से ताल्लुक रखता है। इसी तरह जो हजाज मुकद्दस की जो हुकूमत है उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खाना काबा है। इसी खाना काबा की वजह से अहले अरब को, अहले कुरैश को पूरी दुनिया में इज्जत, मकाम और मर्तबा दिया जा रहा है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी तज़किरा किया है। लिइलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रहलत अश-शिता'i वस-सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। हुकूमत उसके बावजूद बहुत कमजोर है। अब हम बात करते हैं जो मुशरिकीन मक्का हैं। आप देखते हैं कि इनमें बहुत सी खामियां पाई जा रही हैं। वो खामियां क्या हैं? अगर हम उन खामियों का जिक्र करते हैं तो उनकी जो सबसे बड़ी खामी है वो है शिर्क। वो शिर्क करते हैं। देखें, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जो है वो जुल्म अजीम है। यानी ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, जिसकी बख्शिश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह मुशरिक को माफ नहीं करेंगे, बाकी अल्लाह जिसे चाहे बख्श दें, लेकिन मुशरिक की बख्शिश नहीं है। तो उसके बाद जो उनका दूसरा गुनाह है, बड़ा जो बहुत बड़ी खामी है, वो है कत्ल गारत। अब देखते हैं कि कत्ल गारत वो क्यों कर रहे हैं। छोटी छोटी बात लड़ाई झगड़ा है कि उसके बकरे ने पहले पानी पी लिया, मेरी बकरी ने पहले पानी पीना था, और ये लड़ाई जनाब नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। अच्छा, आप देखते हैं कि इनकी ये जो खामियां हैं, अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं तो इन खामियों में कुछ खूबियां भी छुपी हुई हैं। अब ये एक नई चीज है आपके लिए। कैसे? बज़ाहिर तो वो शिर्क कर रहे हैं, लेकिन कभी चोर को आप कहें कि तुम चोर हो तो क्या चोर मानता है कि मैं चोर हूं? बिल्कुल नहीं मानेगा। क्यों? आप कभी किसी मंशात फरोश को कह के देखें, पूछें कि भाईजान आप क्या काम करते हैं, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं मंशियात फरोश हूं, मैं चर्स बेचता हूं, मैं शराब बेचता हूं, मैं अफ्यून बेचता हूं, बल्कि वो क्या कहेगा, मेरा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूं। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं मुशरिकीन मक्का की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें कहा कि आप मुशरिक हैं, आप शिर्क करते हैं,
بتوں کی پوجا نہ کریں، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہم مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، بلکہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اس کی بہت سی چیزوں پر وہ عمل بھی کرتے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں قتل و غارت کی، تو قتل و غارت میں بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک خوبی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لڑنا، کسی کے ساتھ لڑنا کوئی عام آدمی کا کام نہیں ہے، بزدل آدمی کبھی نہیں لڑ سکتا، یہ بہادر آدمی کا کام ہے۔ اور لڑائی بھی یہ کوئی تھپڑ اور گھسن کی نہیں ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو گھونسے مارے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ تلواروں اور تیر کمانوں سے، نیزے بھالے، باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے چھوٹی سی بات پہ۔ تو یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ایک بہادر آدمی کا کام ہے۔ تو میں جو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بظاہر ہمیں ایک بہت بڑی خامیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر، ان کے عقائد کے اندر دیکھیں آپ، اگر ہم ان کے بتوں کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، کہ ہمارے بتوں کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کریں، ہم اس پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے حوالے سے بہت سخت تھے، اسی طرح وہ لڑنا جانتے تھے، وہ بڑی بہادر قوم تھی۔ جس قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جا رہا تھا وہ کوئی عام قوم نہیں تھی، وہ بڑی بہادر قوم تھی۔ اب دیکھیں ان کی یہ جو خامیاں ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جہنم کے کنارے پر تھے کہ ان کے درمیان ایک نبی آیا جو اس کو وہاں سے اٹھا کے جنت کی طرف لے کے آیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا کام تھا، اور آپ نے جب اس قوم کی رہنمائی کی، آپ نے جب اس قوم کی تربیت کی، تو پھر یہی قوم جو شرک کرتی تھی یہ پکی موحد بن گئی۔ اور دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں، اور پھر یہ بالکل بھی ادھر ادھر ہلے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہی بہادر قوم جب یہ جہاد کے لیے نکلی ہے تو پھر ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کامیابیاں ملی۔ اچھا، ان کی ایک خامی ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ہے، تو ساری لڑکیاں زندہ درگور نہیں ہو رہی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس معاشرے میں یہ ضرور تھا کہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی لڑکی آ رہی ہے اس کے لیے قبر تیار ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہر لڑکی کے لیے قبر تیار ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ اس معاشرے میں کچھ لوگ تھے، تو اس کی دو وجوہات، ایک تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اب دیکھیں یہ تو اچھا، اس میں بھی اولاد کی بات آ رہی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہاں پہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو مارتے تھے۔ لیکن ہمیں سیرت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اولاد کے لیے، ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی تھی، ظاہر ہے دوسرے قبائل کے ساتھ لڑنا ہوتا تھا، تو وہ ظاہر ہے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹے ہوں، تاکہ ہم اپنے مخالفین کے ساتھ لڑتے ہیں تو ہماری بیٹے ہماری قوت ہیں۔ تو لڑکیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھوک اور افلاس، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی وجہ سے انہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی تھیں، تو شرف اس معاشرے میں بہت پایا جاتا تھا، عزت، مقام، مرتبہ، لوگوں کی بات برداشت نہیں کرتے تھے، تو اس لیے بھی یہ کچھ تھا۔ لیکن یہ بات یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ جو بھی لڑکی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے جناب قبر تیار ہے، تو اس طرح کا کوئی سین وہاں پر نہیں ہے۔ آگے چلتے جی، شراب، جوا، سود، یہ بھی اس معاشرے میں تھا، یہ برائیاں اس معاشرے میں پائی جا رہی تھیں، وہ معاشرہ ظاہر ہے برائیوں میں لت پت تھا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ دین ابراہیمی میں ممنوع ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں اس وقت، ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، تو کیا اسلامی معاشرے میں شراب نہیں پی جاتی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں جوا نہیں کھیلا جاتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں سود کا لین دین نہیں ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں، لیکن کیا ہمارا اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟
قطعاً نہیں دیتا، بالکل بھی نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور لوگ ان معاشروں میں لت پاتے ہیں. تو اس معاشرے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کو انٹروڈیوس کرایا تھا اور اس میں انہوں نے جتنے مرضی بدعات بنا لی تھی، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں اس دین کی روح سے یہ ناجائز ہوتی تھی، لیکن لوگ ان میں لت پت تھے. لیکن جو کرتے تھے وہ جو دیندار لوگ ہوتے تھے وہ اس کو غلط سمجھتے تھے. جو پاکیزہ روحیں ہوتی تھیں، جو نیک انسان ہوتے تھے، جو نیک لوگ ہوتے تھے، وہ ان چیزوں سے دور رہتے تھے. عورت کا کوئی احترام نہیں. یہ بات آپ نے بچپن سے ہم سن رہے ہیں کہ اس معاشرے میں عورت کا کوئی احترام نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. کیوں کہ اس معاشرے میں عورت کو جائیداد میں حصہ بھی نہیں دیا جاتا تھا. عورت کی کوئی عزت ویلیو نہیں تھی. لیکن ذرا بات کو سمجھیں، وہ معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ ہے. ہر ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک سردار ہے، اس قبیلے کی خواتین ہیں، تو وہ ان خواتین کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت احترام کرتے تھے. سیرت سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ دو قبائل کے آپس میں جنگ ہو رہی ہے، اس میں اگر ایک قبیلے کی عورت میدان جنگ میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے لڑائی بند کر دو، تو لڑائی بند ہو جاتی ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خواتین کا بہت احترام کرتے تھے. لیکن یہاں پہ آپ ایک بات سمجھیں، بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مختلف کیٹیگریز ہیں. اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے. اپر کلاس اور مڈل کلاس کی خواتین آپ دیکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کی خواتین کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. لیکن جو لوور کلاس ہے، اچھا ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں کیا یہ طوائفیں نہیں ہیں؟ اس معاشرے میں لونڈیاں پائی جا رہی ہیں. وہاں پر لونڈیوں کا کانسیپٹ ہے، عورت خریدی جا رہی ہے، عورت بیچی جا رہی ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی آدمی ان کو اس عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جس طرح کے جو شرفاء خواتین ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ وہاں پر بھی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں. اچھا اس معاشرے میں خوبیاں بھی ہیں. اب یہ آپ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو کبھی نہیں سنی، یہ خوبیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کیا کہ وہ مہمان نواز ہیں. اتنے مہمان نواز ہیں، اگر ان کے پاس کوئی مہمان آ جائے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اونٹنی ہر گھر میں ہوتی ہے. آج دیکھیں نا، غریب سے غریب آدمی بھی ہوتا ہے نا تو سائیکل موٹر سائیکل گھر میں لازمی ہوتی ہے، ایک سواری ہے. تو اسی طرح اس معاشرے میں بھی یہ سواری کے طور پر بھی اونٹنی استعمال ہوتی تھی. اچھا اونٹنی گھر میں رکھتے تھے، دودھ بھی ظاہر ہے گھر کی ضرورت ہوتی ہے تو دودھ بھی وہ دیتی تھی. اچھا پھر بچے بھی اس کے پیدا ہوتے تھے اور اس طرح سے ان کا سلسلہ یہ بھی چلتا رہتا تھا. تو اونٹنی ہر گھر میں لازمی ہوتی تھی. اگر کوئی مہمان آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب وہاں پر اس وقت کوئی ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے کہ جا بھاگ کے لیا فلاں چیز، تو ایسا بھی کوئی سین نہیں تھا. تو وہاں پہ وہ اس اونٹنی کو ذبح کرتے تھے اور اس کا گوشت پکا کے مہمان کو کھلا دیتے تھے. اتنے مہمان نواز تھے. اور یہ چیزیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ جب تک کوئی مہمان نہ آتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. اگر کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے. یعنی اتنے مہمان تھے کہ کوئی چیز کھلائے پلائے بغیر نہیں جانے دیتے تھے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی عرب میں مہمان نوازی کا رجحان اسی طرح سے ہے. ایک ایک بندے کو جناب بلا کے وہاں پہ وہ کھانے کھلاتے ہیں. اور رمضان المبارک میں تو بہت زیادہ دیکھیں ایک ماحول ہوتا ہے افطاری کا حرم میں اور ہر جگہ پہ. تو وہ مہمان نواز اب بھی ہیں. اگر مجھے اتفاق ہوا عمرے پر جانے کا تو میں نے دیکھا وہاں پہ بہت زیادہ وہ عزت کرتے ہیں اور کھلاتے پلاتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں. سخاوت ہے ان کے اندر، سخی ہیں. جو بھی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اس کو کنجوسی نہیں کرتے ہیں، بڑا دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. اس معاشرے کی یہ بہت بڑی خوبی ہے. وفائے عہد، ایفائے عہد بہت بڑی اہم چیز ہے کہ آپ اگر وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو وعدہ کیا ہے تو جناب پھر اس کو نہ کریں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ وعدہ کرتے ہیں تو عزائم کی تکمیل، کہ جو عزم کر لیتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں. اسی طرح خودداری اور عزت نفس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی ان کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ خودداری اور عزت نفس پہ ہو رہی ہیں. وہ شرف، عزت، مقام، مرتبہ، اس چیز پر اپنی تن من دھن کی قربانی لگا دیتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ یہ شرف میرے حصے میں ہے.
تو یہ وہاں پر خوبیاں بھی پائی جا رہی ہیں. اچھا، مختلف قسم کے ادارے بھی وہاں پر موجود ہیں. وہاں پہ کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایک قبائلی نظام ہے. ہر قبیلے کی مختلف رسپانسبلٹیز ہیں. ادارہ منافرہ ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی تاریخ نویسی، بزرگوں کے ماضی کے حالات، خدمات اور صلاحیتوں کی بنیاد پر سرداری کا فیصلہ. دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہمیں بہت سی چیزیں، ہمیں فور فادرز، ہمارے آبا و اجداد ہمیں بتاتے ہیں. تو اس معاشرے میں بھی یہ چیز ہے، وہاں پر ایک قبائلی نظام ہے. وہ اس ہر قبیلے کا جو جنگیں ہوتی ہیں، ان جنگوں کے جو تاریخی واقعات ہیں وہ سارے لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے. اور قبیلے کے بچے بچے کو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں علم ہوتا تھا. اچھا، اگر کوئی ایک سردار فوت ہو گیا ہے تو اب اس کے 10 بیٹے ہیں، تو سردار کون بنے گا؟ ہمارے ہاں تو یہ دونوں کے بڑے بیٹے کو بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہاں پر یہ چیز نہیں تھی. وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک ادارہ ہے، اور وہاں پہ ایک قبیلے کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ اگر ایک سردار فوت ہو گیا ہے تو اب وہ جو اس کے 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں کا وہ باقاعدہ سے انٹرویو ہوتا تھا، اور ان کے پاس بھی چیزیں موجود ہوتی تھیں، اور وہ ان کی خدمات اور صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ ڈیسیژن کرتے تھے کہ اس بیٹے کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو سرداری دی جائے. تو اس طرح سے سرداری دی جاتی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ تھا، اس کا یہ کام تھا. اچھا، اسی طرح ایام العرب، عربوں کے جو قدیم قبائل کے جو کارنامے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی جو آپس میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں، ان جنگوں میں جو ونر ہوتا تھا وہ پھر وہاں پر، اچھا وہاں پہ ادب تھا، وہاں پہ شعر و شاعری تھی. تو ان کے ذریعے سے اشعار جو ہوتے تھے وہ لکھواتے تھے شعراء سے. تو وہ بچے بچے کی زبان پر ہوتے تھے کہ فلاں قبیلے کے ساتھ جب ہماری جھڑپ ہوئی تو ہمارے یہ بزرگ تھے، ان بزرگوں نے جناب بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور جناب ہمیں یہ فتح ہوئی. تو ان کی فتوحات کے جو تذکرے ہیں، اور اسی طرح ان کی داستانیں، ان کے قبیلہ کی عزت اور کامیابی کی جو داستانیں ہیں، تو یہ زیادہ تر یہ شعری انداز میں یہ پیش کی جاتی تھی جو کہ اس معاشرے میں پائی جاتی تھی. علم الانصاب، جب ہم علم الانصاب کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں علم الانصاب کی بات بہت کم ہوتی ہے. آپ پوچھتے ہیں جی آپ دیکھیں، پوچھیں دادا کا نام کیا ہے، بتا دیں گے. پردادا کا نام بتا دیں گے. پردادا کے پردادا کا نام یاد نہیں ہے. نانا کا نام، پرنانا کا نام، پرنانا کے پرنانا کا نام یاد نہیں ہے. ہمیں نام یاد نہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سے انتظامات اللہ نے پہلے سے کر رکھے تھے، جن میں علم الانصاب بھی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب آج بھی محفوظ ہے. وہ 40 پشتوں تک ایسے ایسے بتا دیتے، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں. ان کو اپنے جو علم الانصاب کے آپ دیکھتے ہیں برِ صغیر پاک و ہند میں جو لوگ عرب سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے شجر نسب موجود ہیں. وہ ان کو اپنے آبا و اجداد کے نام سارے لکھے ہوئے پشت در پشت ان کے پاس چلے آ رہے ہیں. اور کچھ اتنے بھی شوقین ہیں کہ جن کو میں نے بچوں کو دیکھا، تقریباً 10 سال کا بچہ تھا اور وہ جناب اپنے نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک اس نے یاد رکھا ہوا تھا. تو اب یہ شوق ہے. لیکن عرب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس معاشرے میں ہر فرد کو اپنا شجر نسب حفظ تھا. حافظہ اس زمانے میں بہت تیز ہوتا تھا، ان کو یہ چیزیں زبانی یاد ہوا کرتی تھیں. تو ہر قبیلے میں ہر ایک نسب نامے کا ایک ماہر ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کسی کو یاد نہیں ہو رہا تو وہ اس سے جا کے پوچھتے تھے جی مجھے یہ یاد نہیں آ رہا، تو آپ ذرا اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں، بتا دیں. تو وہ بتا دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قبیلے کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی تھی. جیسے آج ہمارے نادرا کا ریکارڈ ہوتا ہے، آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو وہاں پہ ریکارڈ سارا موجود ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک قبیلے کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی علم الانصاب کے حوالے سے دیگر قبائل کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں دین ابراہیمی میں قریش کی بدعت. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قبیلہ قریش، اہل عرب، مکہ کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم
دین ابراہیمی پر ہیں، اور دین ابراہیمی کی بہت سی چیزوں پر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عمل بھی کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے کیا ہے کہ اس میں انہوں نے بدعات بنا لی. بدعت کیا کہ مطلب کیا ہے کہ اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں بنا لی ہیں اور ان کو دین کا حصہ بنا لیا. بدعت کہتے ہیں نئی چیز، نئی بات کو. تو ایک ہوتی ہے بدعت دین میں نئی بات، یعنی نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول نے حکم دیا اور ہم اس کام کو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو یہ اٹ کالز بدعت. تو اب کیا بدعت ہے کہ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں ہے. قریش اپنے آپ کو سپیریئر کہتے تھے. اچھا بہت سی چیزیں انہوں نے، حج کا جو موقع آتا تھا بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے آپ کو ایگزیمپٹ کیا ہوا تھا، استثناء حاصل ہے جی ہمیں. حج کے موقع پر وہ چمڑے کے خیمے استعمال کرتے تھے، یعنی پتہ چلے کہ اس خیمے میں کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس خیمے میں کوئی ہاشمی قریشی ہے، عالی النسب آدمی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے. اسی طرح وہ حالت احرام میں اپنے گھر کے دروازے سے تو داخل نہیں ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر کی بیک سائڈ سے ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیتے تھے اور اس کے اندر سے جاتے تھے، ہیلا کرتے تھے کہ جناب ہم سیدھے راستے سے تو نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم پیچھے راستے سے چلے جاتے ہیں. تو یہ اچھا ان کے اندر توہمات بہت پائی جاتی تھیں، وہم بہت کرتے تھے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے وہم، اور ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں تو بہت زیادہ توہمات ہیں کہ آج جناب یہ کالی بلی راستہ کاٹ رہی ہے، اور یہ جناب آج کوا منڈیر پہ بیٹھا ہے، آج جناب ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے، تو آج جناب یہ شام کے وقت کسی کو نمک نہیں دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ادھر سے ہمارے طرف آئی ہیں. اسلام میں ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہر گھڑی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی اس گھڑی، یہ والی گھڑی جو ہے نا کوئی نعوذ باللہ سفر المظفر کا مہینہ جو ہے، نعوذ باللہ یہ کوئی منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ اس میں کوئی بلائیں اترتی ہیں، اور اس مہینے میں کوئی جناب شادی نہیں کرنی ہے، اور یہ جناب اس مہینے میں کوئی نیا کاروبار کرنا ہے تو وہ اس مہینے میں شروع نہیں کرنا ہے. اچھا کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہے تو جناب یہ آج کے دن شروع نہیں کرنا، یہ جناب ہم فلاں دن میں شروع کریں گے، یہ جناب ہم یہ ہندوازم میں تو پائی جاتی ہیں، آج بھی توہمات پائی جاتی ہیں. اسلام میں ان چیزوں کا کوئی، اسلام میں تو سفر کو سفر المظفر کہا گیا ہے. اسلام میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. اس معاشرے میں یہ توہمات بھی پائے جا رہے ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو زمزم کا واقعہ ہے، یعنی حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے. اس سے پہلے یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں موقع ملا تو پیش کروں گا. تو یہ جب گئے نا، جو کچھ لوگوں نے مکہ پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد یہ قریش دوبارہ آئے، انہوں نے دوبارہ اپنے علاقے کو ریسٹور کیا. لیکن اب وہ جب گئے نا تو وہ جاتے جاتے زمزم کے کنویں کو دفن کر دیا انہوں نے، اور اس میں بہت سی چیزیں ڈال کے اس کو برابر کر دیا. اچھا اب وہ پانی نہیں مل رہا ہے، آپ کو پتا واٹر از لائف، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ بڑے پریشان تھے. تو عبد المطلب کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں انہیں خواب میں دکھایا، اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں. المختصر انہوں نے زمزم کا کنواں جو ہے وہ انہیں خواب میں دکھایا گیا. انہوں نے پھر اس کو کھودا اور اس میں سے وہ سونے کا ہرن اور تلواریں اور زینے اور خانہ کعبہ کا جو سامان تھا جو اس کے اندر وہ دفنا گئے تھے وہ بھی نکالا، اس کو بھی اپنی جگہ پر لگایا. تو اس طرح سے ایک تو یہ واقعہ ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا واقعہ، اہم واقعہ ہے جو آپ کو پتہ بھی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا کہ ایک آدمی تھا، ابرہا نامی آدمی تھا، اس نے ایک اپنا بنایا تھا نعوذ باللہ خانہ کعبہ ٹائپ کے. جناب لوگ یہاں پہ اتنے دور جاتے ہیں مکہ حج کرنے کے لیے تو یہیں پر حج کریں. تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ پھر اس نے یہ نیت کی کہ میں جا کے خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں تاکہ پھر لوگ میرا جو ہے نا یہ سسٹم چل پڑے گا ٹھیک. تو جب وہ آیا ابھی خانہ کعبے کے حرم کی حدود میں ہی داخل نہیں ہوا کہ اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں. مختصر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے اور جناب وہ اس کا لشکر جو تھا اتنا بڑا لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے اور وہ مکمل اسلحے کے ساتھ آیا تھا اور بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ سارا کا سارا لشکر اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اور ابابیل جو ہیں انہوں نے جناب اس کو چھوٹے چھوٹے کنکریاں ماری ہیں، لیکن وہ پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ واقعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت
آپ کی ولادت باسعادت، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے تاریخ میں. کچھ کے نزدیک یہ ہم جیسے 12 ربیع الاول مناتے ہیں، کچھ کے نزدیک یہ 9 ربیع الاول بھی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اسی طرح رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا، کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا. اچھا یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا تھا اس معاشرے میں؟ یہ اس معاشرے کا ٹرینڈ ہے. اس معاشرے میں بچوں کو دیہات میں بھیجا جاتا تھا. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ دیہات کا جو ماحول ہے وہ بڑا پیور ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم بھی شہروں میں رہتے ہیں، تو شہروں میں کیا ہوتا ہے، شہروں میں پولوشن ہوتی ہے، شہروں میں مٹی ہوتی ہے، شہروں میں جناب ہمارے ہاں تو یہ گاڑیوں کا دھواں وغیرہ بھی ہوتا ہے. اچھا شہروں میں پھر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا ان کی زبان بھی جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی ہے. دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو صرف ایک ہی زبان آتی ہے جو وہ اپنی بولتے ہیں. اچھا خوراک میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں آج بھی کسی دیہاتی کو دیکھتے ہیں تو دیہاتی جناب تو آج کل تو دیہات کا بھی برا حال ہے. وہ تو دودھ بھی سارا بیچ دیتے ہیں. اور پہلے آج سے اگر ہم 15-20 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ خالص دیسی گھی استعمال کیا جاتا تھا، خالص دودھ ہوتا تھا، خالص خوراک ہوتی تھی اور خالص یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو آج کل تو اس طرح سے سین نہیں ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دیہات کے لوگوں کی جو صحت ہے، طاقت ہے، شہر کے لوگوں ہم شہر کے لوگ جو ممی ڈیڈی قسم کے بچے ہوتے ہیں یہ برگر کھاتے ہیں اور برائلر کی مرغی کھانا اور جناب یہ پیزا اور شاورما اور اس طرح قسم کی چیزیں کھاتے ہیں جن میں اس طرح کی وہ طاقت نہیں ہوتی ہے. جبکہ دیہات کے لوگ جو ہیں وہ دیسی مرغی اور مکھن اور انڈے اور دیسی انڈے اور دیسی گھی اور دیسی خوراکیں اور اچھی خوراک کھاتے ہیں. اس وجہ سے وہ صحت مند اور توانا اور طاقتور ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہی کانسیپٹ ہے، دیہات میں بھیجا جاتا تھا تاکہ بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو، بچے کی زبان جو ہے وہ خالص ہو اور صحیح اس کا جو لہجہ اور تلفظ جو ہے وہ صحیح ہو. تو اسی سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیا گیا حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا گھرانہ کچھ زیادہ خوشحال نہیں تھا. لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں آتے ہیں تو ان کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے. وہ جو بکریاں لاغر ہیں وہ موٹی تازی ہو جاتی ہیں. وہ جو اونٹنی جو پورا وہ تھوڑا دودھ دے رہی ہے وہ جناب بہت زیادہ دودھ دے رہی ہے. یعنی ان کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے. جو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے اب جناب چیزیں وافر مقدار میں ہیں، چیزیں بچ رہی ہیں. اور جہاں پہ ان کی جو چراگاہیں تھیں جہاں پر ان کے جانور چرنے کے لیے جاتے تھے تو اس جگہ پر بھی خوشحالی آ گئی ہے. وہ بھی جگہ جو ہے وہ بڑی ہریالی آ گئی ہے اور ہری بھری ہو گئی ہے. تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں جب دیکھا حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہ اس سے تو اس بچے کے آنے سے ہمارے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، ہمارے دن پھر گئے ہیں. تو اب ان کی خواہش تھی 2 سال دودھ پلانے کے بعد اب انہوں نے آ کے حضرت بی بی آمنہ سے عرض کی کہ دیکھیں ہم نے آپ کے بیٹے کی بڑی خدمت کی ہے، دیکھیں ہم اس کو اچھی تربیت کی ہے اور اس کو اچھا کھلایا پلایا، ہم اس کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو سنا ہے مکہ میں کچھ وبائیں ہیں، تو اگر بچے کو کچھ عرصے کے لیے مزید آپ ہمیں دے دیں تو ہم اس کا بڑا خیال رکھیں گے، ہم اس کی بڑی خدمت کریں گے. تو ظاہر ہے ماں کی کوشش کیا ہوتی ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن اب ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کا نام ہے واقعہ شق صدر. واقعہ شق صدر سے کیا مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. اب بچے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اس میں سے دل کو نکالا اور اس کے بعد اس دل کو آب زمزم سے دھویا اور پھر اس کو اس کی جگہ پر فٹ کر دیا اور اس کے دل میں سے وہ جو گناہوں والا کہتے ہیں پورشن تھا اس کو صاف کر دیا. تو یہ واقعہ جب لوگوں نے بھی دیکھا، بچوں نے دیکھا اور حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی ڈر گئیں اور وہ آ کے پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لے گئیں. اب آپ اپنی والدہ کے آغوش میں آتے ہیں. جب 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ اس کے بعد آپ دادا کے سائے شفقت میں آ جاتے ہیں. ابھی آپ 8 سال کی عمر کے ہیں کہ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو
तालिब कर रहे हैं। हजरत अबू तालिब वो शख्सियत हैं जिन्होंने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके साथ आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपका साथ दिया है। और यहाँ पे मैं ये बात आगे भी करूंगा कि जहाँ पे ये मौका आएगा। यहाँ मुख्तसर ये अर्ज करता चलूं कि जब तक हजरत अबू तालिब जिंदा थे, आम आदमी की जुर्रत नहीं थी कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात भी कर सके। आपको अगर तकालीफ दी हैं तो किसी सरदार ने दी हैं, अबू लहब ने दी है, अबू जहल ने दी है। आम आदमी की जुर्रत नहीं थी। क्यों? कि आप हजरत अबू तालिब की ज़ेरे कफालत थे। और हजरत अबू तालिब कोई आम शख्सियत नहीं थे, वो मक्का के सरदार थे, खाना काबा के मुतवल्ली थे। तो हजरत अबू तालिब ने हक अदा किया कफालत का। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन, लड़कपन और जवानी के कुछ अहम वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक है जंग फुज्जार। जंग फुज्जार दो कुरैश कबाइल के दरमियान, दो कबाइल के दरमियान जंग हो रही है। उसमें कुरैश का जो कबीला है उसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जंग में शरीक हुए, लेकिन आप इसमें बाकायदा शरीक तो नहीं थे, अपने चचाओं को तीर थमाते थे। हम जब जंग फुज्जार की बात करें, जंग फुज्जार को जंग फुज्जार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो हुर्मतों को पामाल किया गया। कौन कौन सी? एक हरम की हुर्मत, यानी हरम में, हदूद हरम में लड़ाई ममनू है, दीन इब्राहिमी में जायज नहीं है, और ये हरम के हदूद में लड़ाई नहीं करते थे। और दूसरा हुर्मत वाले महीनों में, ये चार हैं हुर्मत वाले महीने। कौन कौन से? ज़िकात, ज़िलहिज, मुहर्रम और रजब। इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो इस जंग में अब ये इन दोनों हुर्मतों को पामाल किया गया, इसलिए इस जंग को जंगे फुज्जार कहा जाता है। हिल्फुल फुजूल। हिल्फुल फुजूल क्या है? ये एक मुआहदा है, यानी जब इस तरह की जंगें हो रही हैं, हुर्मत को पामाल किया जा रहा है, तो फिर कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मुआहदा किया कि जनाब हम ये जो जंगें हैं एक अमन कमेटी टाइप है कि अब इन जंगों को रोकेंगे। और अगर कोई, होता क्या था कि कोई बाहर से आया है, ताजिर आया है, उसने अपना माल दिया। उस वक्त क्या होती थी? बार्टर ट्रेड होती थी, सामान के बदले अशिया के बदले अशिया का तबादला होता था। तो अगर कोई किसी का माल किसी को नहीं दे रहा है तो हम उसको उसका माल लेकर देंगे। तो उसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप इसमें शरीक हुए। और इस्लाम के बाद आपने फरमाया कि आज भी कोई इस किस्म का मुआहदा हो तो मैं उसमें जाने के लिए तैयार हूँ। जब आपकी उम्र मुबारक 25 साल की होती है तो आपकी शादी हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से होती है। हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्का मुकरमा की एक मालदार खातून है, आप एक ताजिर खातून हैं। आप का माल लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम गए और उसके बाद हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को आपकी अमानत, दयानत, शराफत बहुत पसंद आई और आपने उन्हें निकाह का पैगाम भेजा, जो आपने अपने चचाओं की मुशावरत के बाद आपने उसको कबूल किया। हजरत अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ाया। खाना काबा की तामीर और हजरे अस्वद की तनसीब का वाक़या आपकी देखें। जब उम्र तकरीबन 35 साल है तो एक वाक़या होता है। खाना काबा की जो इमारत है ना, ये काफ़ी मखदूश हो चुकी है, काफ़ी पुरानी है। तो अब डर है कि कहीं गिर ना जाए। अब इसको रेनोवेट नहीं किया जा सकता, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी। तो इस पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले का ये जो वाक़या है, तो इसमें अब ये कुरैश मक्का ने तय किया कि हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जब उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन शुरू की तो जब वो हजरे अस्वद तक पहुंचे तो उसकी तनसीब के पर फिर मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि खुददारी, इज्जत नफ्स और शर्फ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी उस माशरे में। अब हर कबीले की यह ख्वाहिश थी कि हजर अस्वद को मैं अपने हाथ से नस्ब करता हूं। तो इस पर, इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा हो, इससे पहले कि कोई कत्ल गारत हो, इससे पहले कि तलवारें चलें, तो उन्होंने ये तय किया कि जो हुदूद हरम में कल सबसे पहले दाखिल होगा वही फैसला करेगा। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दाखिल हुए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आए तो तमाम कबाइल ने कहा कि ये बेहतरीन, ये सादिक और अमीन हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये जो फैसला करेंगे हमें कबूल है, बहुत अच्छा आदमी आ गया। आप चाहते
تو آپ اکیلے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب کر سکتے تھے، لیکن آپ چونکہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک بڑا شاندار فیصلہ فرمایا۔ آپ نے کیا کہ ایک چادر منگوائی، اس چادر میں آپ نے حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کو کہا کہ آپ اسے اٹھا کر لے آئیں، اور جب وہ اٹھا کے لے آئے تو آپ نے اسے اپنے دستے مبارک سے اس کی جگہ پر فٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ کی زندگی بعد از نبوت شروع ہوگی۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔